अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टीआरपी 360। मैं हूं इरफान हैदर। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारतीय सबमरीन, जिसके हवाले से पाकिस्तान की जानिब से दावा किया गया है कि वो पाकिस्तानी हुदूद में या पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में दाखिल होने की कोशिश करना चाहती थी, जिसे ना सिर्फ पर वक्त पाकिस्तानी नेवी ने उसका पता लगा लिया, बल्कि उसकी आईएसपीआर की जानिब से वीडियो भी जारी कर दी गई है। वफाकी दारुल से एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम इरफान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी, बिल्कुल ठीक। ईसा नकवी साहब, कोई तवक्को के खिलाफ था या भारत की जानिब से जो रिएक्शन सामने आया है इस पे और जो जवाब सामने आया है, बीबीसी उर्दू ने भी इसे रिपोर्ट किया है कि भारत ने कहा है कि हम तो बहुत दूर थे और इस किस्म की जो फुटेज जारी की गई है आईएसपीआर की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से, वो भारतीय सबमरीन की नहीं है। उर्दू, बीबीसी उर्दू पे मौजूद है कि उन्होंने इनकार कर दिया है ये मानने से ही। देखें, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक ये मानने से इनकार करना कि ये हम थे या नहीं थे। दूसरी चीज ये कि हम दूर थे। अब बात ये है कि जो भारतीय वर्शन से इस हवाले से सामने आ रहे हैं, उसमें एक बात ये की जा रही है कि ये जो सबमरीन की लोकेशन दिखाई जा रही है, तो ये लोकेशन जो है वो बहुत दूर है। ये दरअसल पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन नहीं है, जो कि है। मेरे पास उसके तफसीलात मौजूद हैं, वो हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये हम थे ही नहीं, ये हमारी आबदोज़ ही नहीं है। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इस किस्म के वर्शन्स जो हैं, जो भारतीय मीडिया में चल रहे हैं, आप उनकी स्टोरीज़ में देखें, तज़ाद मौजूद है। जो ज़ी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, जो हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया, एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया, वो आपस में भी स्टोरीज़ नहीं मिलती। उसमें जो वर्शन है, उसमें 2 बातें साबित करने की कोशिश की जा रही है। एक वर्शन ये साबित करना चाह रहा है कि ये पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन नहीं था और भारतीय आबदोज़ जो है, वो इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद थी। दूसरा वर्शन ये है कि वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सबमरीन हमारी थी ही नहीं। अब इन दोनों चीज़ों को अगर आप परखने की कोशिश करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो पाकिस्तान ने इंफ्रारेड फुटेज जारी की है, ऑब्वियसली इट इज़ ओपन टू स्क्रूटनी। उसमें मैप कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। एक सबमरीन है जो स्नॉर्कल कर रही है। स्नॉर्कलिंग का अमल वो होता है कि जब सबमरीन कोई भी आबदोज अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए और फ्रेश एयर को जो है वो सक करने के लिए, वेंटिलेशन के लिए एक खास मकाम पर आती है। 2 पाइप्स बाहर निकलते हैं, उसमें कैमरा भी मौजूद होता है। उन पाइप्स में हवा जो है वो उसको ले जाने का, उसकी वेंटिलेशन के लिए पूरा एक जो है वो इक्विपमेंट मौजूद होता है। उस लम्हे की वो फुटेज है। उसके बाद जो उसकी ट्रैकिंग की गई है, वो ट्रैकिंग 4 से 6 घंटे हुई और तकरीबन 30 से 50 नॉटिकल माइल्स उस वक्त इस सबमरीन ने मूव किया टुवर्ड्स साउथ इंडिया। तो बात यह है कि इस एरिया में किस और मुल्क की आबदोज मौजूद हो सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये आबदोज जो है वो ईरान की थी? क्या ये आबदोज किसी और मुल्क की थी? अगर वो साउथ इंडिया की तरफ जा रही है, इंडियन शोर्स की तरफ, इंडियन कोस्ट की तरफ जा रही है, तो लामहला ये पाकिस्तान की सबमरीन तो है नहीं। अगर पाकिस्तान की सबमरीन होती, जो यानी कि ये कहें कि इन्होंने अपनी सबमरीन की फुटेज बनाकर दे दी, तो उसमें फिर भारत को अंदाजा होना चाहिए कि एक सबमरीन अगर वो साउथ इंडिया की तरफ मूव करती हुई मैप कोऑर्डिनेट्स के ऊपर इंफ्रारेड फुटेज में उसकी जो पूरी तफसीलात मौजूद हैं, उसमें अगर वो सबमरीन किसी और की थी, तो इसका मतलब है कि किसी और की सबमरीन ने भारत की सरहदी हदूद की, आबी हदूद की खिलाफ वर्जी की है। तो क्या भारत एक ऐसा मुल्क है जो ये बर्दाश्त करेगा कि उनकी आबी हदूद में किसी और मुल्क की सबमरीन आ जाए? तो ये वो सवालात हैं जो भारत के वर्शन को, जो मुख्तलिफ वर्शंस चल रहे हैं, उसको जो है वो नॉक डाउन करते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है कि कोई चोर पकड़ा जाए, वो ये नहीं मानता कि वो चोरी की गर्ज से यहाँ पर आया था, और ये भारत के लिए तस्लीम कर लेना एक बैनुल अक़वामी, एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट जो है, वो ज़ाहिर है कॉज़ करेगा। ये जिस सबमरीन की हम बात कर रहे हैं, 400-500 मिलियन डॉलर की सबमरीन है, स्कॉर्पियन क्लास है। पाकिस्तान ने जो इसकी जिस वक़्त ये लोकेट हुई है, डिटेक्ट हुई है, तो एक पूरा अमल होता है। सोनार वो टेक्नीक है जिसके ज़रिए सबमरीन्स की साख्त को या पानी के अंदर मौजूद किसी भी शय की साख्त को, ये 1906 में ये टेक्नीक इजाद हुई थी, जिस वक़्त आइसबर्ग्स को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए समंदरी सफ़र के दौरान इस टेक्नीक को इस्तेमाल किया जाता था। अकॉस्टिक साउंड, साउंड जो है वो वेव्स निकाली जाती हैं, जब वो टकरा कर किसी चीज़ से वापस आती हैं, तो उसके डाटा को नोट करते हुए अंदाज़ा लगाया जाता है कि सामने मौजूद चीज़ का हजम क्या है, उसकी शक्ल क्या है, उसका साइज़ कितना है।
وہ ٹیکنیک استعمال کی پاکستان نے. تو پاکستان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ کون سی سب مرین تھی. یہ وہ سب مرین ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو اگسٹا کلاس کی سب مرینز ہیں اس سے اپ گریڈڈ ورژن ہے. یہ ڈیزل الیکٹرک پاور سے چلنے والی وہ سب مرین ہے جو فرانس اسپین کی ایک کمپنی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بناتا ہے. یہ وہی سب مرینز ہیں جس کے حوالے سے آسٹریلیا کے ساتھ ان کی 66 ارب ڈالرز کی ڈیل تھی. تو جو انٹرنیشنل ڈیفنس کمپنیز ہیں ان کے لیے یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے کہ ایک ایسی سب مرین جو ملینز آف ڈالرز میں وہ اویلیبل کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, وہ اس طریقے سے پکڑی جائے, کیونکہ اس کو اسٹیلتھیئر نیچر کی وجہ سے. اسٹیلتھ ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی جس میں ریڈار سے آپ بچ سکتے ہیں, آپ کے پاس چھپنے کی زیادہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. تو اگر آپ کی آپ دوز اس طریقے سے پکڑی جائے, اس کی فوٹیج بن جائے, اس کا میپ کوآرڈینیٹس مل جائیں, تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا جو ہے وہ امبیرسمنٹ کاز کرتا ہے, شرمندگی, انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہے فرانس کے لیے بھی. اور خاص طور پر جو بھارت کا کرو ہے اس کی ٹریننگ کے حوالے سے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. بھارت جو نیوی ہے وہ اس کے حوالے سے ٹریننگز کنڈکٹ کرتی ہے, مختلف جو کمپنیز ڈیفنس کمپنیز ہیں وہ ان کو ڈیفنس اکوپمنٹ فراہم کرتی ہیں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کلاس کی اسکارپن کلاس کی جو سب مرینز ہیں اس کے لیے جولائی کے مہینے میں تقریباً 7.28 یا 7.82 بلین ڈالرز کا 6 مزید سب مرینز لینے کا بھارت جو ہے وہ آلریڈی ریکویسٹ فار پروپوزل ایشو کر چکا ہے. تو بھارت ایک اس قسم کی آپ دوز لینے جا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو, اپنے میڈیا کو, اپنے عوام کو بھی بتانا ہے کہ ہم تو یہ 7 ارب ڈالر سے زائد رقم ایسی سب مرینز پر خرچ کر رہے ہیں جو پاکستان کے پانیوں کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے, پکڑی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کو تسلیم تو نہیں کر اچھا سکتے. یہ اس نقوی صاحب قطع کلامی معذرت, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, آپ کے علم میں ہے 2016 پھر 19 پھر یہ 5 سالوں میں تیسری مرتبہ ایسا ہوا ہے. بالکل تیسری مرتبہ ہوا, لیکن دیکھیں اس مرتبہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ زیادہ سنجیدہ ہے, پہلے کے مقابلے میں فرق ہے. دیکھیں جو نومبر 2016 میں جب بھارتی سب مرین ڈیٹیکٹ ہوئی, اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر کے مہینے میں اڑی کا انسیڈنٹ ہوا تھا. پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشنز موجود تھیں, اور اس وقت بھارتی سب مرین پاکستانی پانیوں میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی, اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا گیا. اگر آپ مارچ 2019 کی بات کریں, اس وقت پلوامہ انسیڈنٹ فروری کے مہینے میں ہوا تھا, اور جو کچھ ابھی نندن کے ساتھ ہوا یہ اس واقعے کے فوراً بعد کی بات تھی کہ 4 مارچ کو بھارتی سب مرین اسی طریقے سے پکڑی گئی پاکستانی پانیوں سے. لیکن اب فرق بہت زیادہ ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن تو ویسے ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے, لیکن اس مرتبہ ڈیفرنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے 25 فروری کو دونوں ملکوں نے سیز فائر کا طے کر لیا کہ آپ کے درمیان جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پر امن رہے گا, اور ایز سچ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت ایکٹیو فرنٹ موجود نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس سارے معاملے کو بہت سنجیدہ اور کس زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو سب مرین ہے اس کو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ یہ سب مرین جو ہے وہ یہ کیا کرنے آئی تھی. اس کو کہتے ہیں وار پیٹرول. وار پیٹرول کس طرح سے ڈٹرمن ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے فرینڈلی پیٹرولنگ, ایک ہوتا ہے فریڈم آف نیویگیشن. جب آپ بین الاقوامی پانیوں میں سفر کرتے ہیں, اقوام متحدہ کا یو این کنونشن آن دا لاز آف دا سی, یو این کلاس ایک معاہدہ ہے 80s میں, اس پہ پاکستان نے بھی دستخط کیے, بھارت بھی اس کا سگنیٹری, امریکہ نہیں ہے اس کا. وہ وضع کرتا ہے وہ قوانین, وہ ضابطے, وہ اصول جن کے تحت آپ بین الاقوامی پانیوں میں سفر کر سکتے ہیں. آپ کا میری ٹائم بارڈر یعنی کہ آپ کی آبی سرحد کہاں تک ہے اس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایکسکلوسیو اکنامک زون آپ کا آپ کی ساحلی پٹی سے کتنا دور ہے. ان تمام چیزوں کو باقاعدہ ریٹن فارم میں سامنے لایا گیا کہ ایک ملک ہے, اس کی کوسٹ لائن ہے جس کو آپ ابھی جو ہے وہ ساحلی پٹی کہتے ہیں, جو کنارہ ہے آپ کا سمندر کا, وہاں سے آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں 12 ناٹیکل مائل 22 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے. تو وہ آپ کا ڈٹرمن ہوتا ہے کہ یہ آپ کا وہ ایریا ہے جس پہ آپ کے سوورن رائٹس موجود ہیں, وہ آپ کے ملک کی سرحد تصور ہوگی. اگرچہ وہ پانی ہے لیکن وہ آپ کے ملک کی فزیکل باؤنڈری کی طرح آپ کی باؤنڈری ہے. اس کے اندر آنے والی کوئی بھی کشتی اگر آتی ہے وہ بغیر بتائے آئے تو وہ ایکٹ آف وار, ایک جنگ کا عمل تصور ہوتا ہے, اس کو آپ اٹیک بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا ایکسکلوسیو اکنامک زون سٹارٹ ہوتا ہے. ایکسکلوسیو اکنامک زون وہ ایریا ہے جو ہے تو انٹرنیشنل واٹرز,
لیکن اس ایریا میں کسی بھی قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی، وہاں سے ایکسپلوریشن، وہاں سے معدنیات، تیل کا نکلنا، وہاں پر اس کی تلاش کرنا، وہ اس ملک کا رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ وہاں پر یہ سب کچھ کرے. تو یہ پاکستان کے ایکسکلوسیو اکنامک زون میں داخل ہوئی تھی، لیکن یہ وار پیٹرول اس لیے ہے کیونکہ یہ انفارمیشن کے بغیر کیا گیا. پاکستان کو اس کی اطلاع نہیں تھی کہ آپ یہاں پر آپ دوز بھیج رہے ہیں. دوسری بات، جو آپ دوز کا پروفائل ہے، جو اس میں گیجٹس لگے ہوئے ہیں، جو اس میں اسلحہ موجود ہے، جس قسم کے اس میں ٹرانسمیٹرز اور ڈیٹا کلیکشن کا اکوپمنٹ لگا ہوا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ آنے کا مقصد ایک فرینڈلی مقصد نہیں تھا، وہ یہاں پر ایک خاص مقصد سے آئے تھے. وہ مقصد بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، جو پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ وہ کیا ہے. بہرحال وہ یہاں پر آئے، ایک ایسی سب مرین لے کر آئے جس میں حملہ کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے، جس پر ایسے ڈینجرس خطرناک قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں. تو یہ تو وار پیٹرول تھا. لیکن اب اس کو دیکھنے کی کس طریقے سے ضرورت ہے. دیکھیں، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ایکٹیو محاذ نہیں چل رہا، اس وقت بھارت اپنی آبدوز یہاں پر بھیجتا ہے. اس پر جو گیجٹس، ٹرانسمیٹرز، جس قسم کا اکوپمنٹ لگا ہوا ہے، وہ انٹیلیجنس گیدرنگ ہے. ایک تو کہ آپ نے معلومات اکٹھی کرنی ہے، آپ نے پورٹس کا، جو بندرگاہیں ہیں ان کا ڈیٹا آپ نے اکٹھا کرنا ہے. آپ وہاں پر آئے ہیں بیسیکلی جاسوسی کرنے کے لیے. اب جاسوسی کیوں کر سکتا ہے بھارت اس تمام ایریا کی؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ایک کوارڈ ہے. کوارڈ جو بنایا گیا ہے، چوکڑا، جس میں بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ شامل ہے. بیسیکلی ان کا سرغنہ ہے امریکہ، ان کو ہیڈ کر رہا ہے امریکہ، اور پالیسی ہے کہ انڈو پیسفک ریجن میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکا جائے، اس کو کرٹیل کیا جائے. اب اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان چین کا اتحادی ہے، اور جو انڈین اوشن ریجن ہے وہ غالباً مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکہ خود اپنے فریگیٹس لے کر، اپنے کور سٹرائک گروپ کو لے کر، اپنی آبدوز کو لے کر یہاں پر داخل نہیں ہوگا. کیونکہ اگر اف دے آر کاٹ، وہ رڈار میں آ جاتے ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں، تو پھر ایک ظاہر ہے کہ چائنا اور ان کے درمیان ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ٹینشن کریٹ ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ تمام ملک ہیں جن کی اپنی اپنی ذمہ داری ہیں. تو موسٹ لائکلی یہ لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکی پیٹھوں کے طور پہ، وہ یعنی کہ اپنی نوکری کر رہا ہے، جو کوارڈ میں اس کو ذمہ داری دی گئی ہے. یہاں پر آنے کا مقصد، یہ جو جگہ ہے جہاں پر وہ آیا ہے، یہ 2 سے 3 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں. ایک، گوادر اور سری لنکا کے درمیان جو اوور دا سرفیس شپنگ لائنز ہیں یا شپنگ روٹ ہے، یہ وہ روٹ بنتا ہے. گوادر سے جب جہاز نکلے گا، وہ اگر ہنبنتوتا یا کولمبو پورٹ کی طرف جا رہا ہے، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے، تو وہ یہ راستہ بنتا ہے. دوسرا، یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ آبنائے ہرمز سے، جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، جو خلیج فارس ہے، وہاں سے نکلنے والے جتنے بھی جہاز ہیں، جو چائنا باؤنڈ جہاز ہیں، ان کا راستہ بھی یہیں سے بنتا ہے. آپ اندازہ لگائیے اس بات کا کہ سال میں تقریباً تیل بردار جہازوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو چین کے لیے آبنائے ہرمز سے نکل کر اس راستے سے، جس راستے پر یہ سب مرین موجود تھی، تقریباً 1,28,000 سے لے کر تقریباً 1,35,000 کے قریب شپس جو تیل سے لدے ہوتے ہیں، وہ آبنائے ہرمز سے نکلتے ہیں، اس راستے سے ہوتے ہوئے بھارت کو سرکل کرتے ہوئے سری لنکن پورٹس پر کبھی رکتے، کبھی بغیر رکتے، یہاں سے اسٹریٹ آف ملاکا، آبنائے ملاکا میں داخل ہوتے ہیں، اور انڈین اوشن سے نکل کر وہ پیسفک اوشن میں انٹر ہوتے ہیں. وہاں سے ساؤتھ چائنا سی، اس کے بعد ایسٹ چائنا سی، یلو سی، اور پھر چائنیز پورٹس پر پہنچتے ہیں. تو یہ وہ روٹ ہے جہاں سے چین کا جو معیشت ہے جس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہاں پر ایک ایسی سب مرین کا موجود ہونا جو کہ انٹیلیجنس ڈیٹا گیدر کرنے کے لیے آئی تھی، پکڑی گئی. ظاہر ہے کہ بہت ساری آبدوزیں ایسی بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیٹیکٹ نہ ہوئی ہو. تو اس کو ان تمام چیزوں کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. دس از ویری سیریس. بھارت جو ٹھیک ہے. کچھ یہاں کر رہا ہے انڈین اوشن ریجن میں، وہ ظاہر ہے کہ ایک معاملہ ہے جس کو ظاہر ہے کہ اگر وہ پکڑا جائے تو تسلیم تو نہیں کرے گا کہ ہاں جی ہم یہ کرنے آئے تھے اور ہم پکڑے گئے. لیکن ہمارے پاس ثبوت تو ہے. آخر میں 1 منٹ کے اندر میں چاہوں گا مختصر آپ کہہ دیجیے گا. وزیر داخلہ پاکستان کے شیخ رشید صاحب نے بھی نشاندہی کی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، فوٹیج ہے. بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھارت کی ایک اور چوری پکڑی گئی ہے، بیان ان کے جانب سے بھی سامنے آیا. تو پاکستان اس فوٹیج کی مدد سے عالمی دنیا کو یہ دکھا سکتا ہے کہ نہ صرف افغانستان کے بارڈر سے، نہ بلکہ دیگر جو پاکستان سے بارڈر لگتا ہے، اب سمندر کے راستے بھی بھارت اپنی تراندازی، اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہا.
وہ دنیا کو پتا ہے. اس میں جو ہے پاکستان اور بھارت کا بڑا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے، اور بھارت کا اور پوری دنیا کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے. بھارت دیکھیں نا، ایک بڑی مارکیٹ ہے. یہ جن سب مرینز کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سب مرینز بھارت نے خود تو نہیں بنائی. یہ بلینز آف ڈالرز میں پورا ایک فلیٹ جو ہے وہ خریدا گیا ہے. اور مزید 6 سب مرینز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ خریدنے والا ہے فرانس سے. فرانس ظاہر ہے کہ دوست ہے مختلف ممالک کا. امریکہ سے وہ خرید رہے ہیں، بوئنگ سے جو P-8I طیارے خرید رہے ہیں، جنہوں نے بیسیکلی جو میری ٹائم پیٹرولنگ کے اور سرویلنس کے لیے جدید ترین طیارے ہیں، سب مرین ہنٹ کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے. وہ اگین بلینز آف ڈالرز کی ٹوٹل ڈیل ہے، $5 بلین پلس ہے، وہ امریکہ سے خرید رہے ہیں. جو اربوں ڈالر کا اسلحہ جن ممالک سے بھارت خرید رہا ہے، ان ممالک نے کیا پاکستان کے موقف کو سننا ہے یا کیا بھارت کے خلاف بات کرنی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو بھی معلوم ہے، پاکستان کے لوگوں کو بھی معلوم ہے، انڈیا کے لوگ بھی بہت سارے جو سینئر وائسز ہیں انہیں پتہ ہے کہ بھارت یہ کر رہا ہے. اور بھارت اور پاکستان کے درمیان جس قسم کا ریلیشن شپ ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھارت کر رہا ہوگا. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے اپنے اتنی بڑی نیوی ہے اس کو ٹرین بھی کرنا ہے. جو آفیسرز آتے ہیں جنہوں نے فیوچر میں، ظاہر ہے کہ ایک پورا کیڈر ہے جو ریٹائر ہوتا ہے ہر سال، اس کی جگہ نئے لوگ انڈکٹ ہوتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کیا خدا نہ خواستہ جب جنگ کی صورتحال آئے گی، تب وہ پہلی مرتبہ سب مرین میں بیٹھ کر اس طرف کا سفر کریں. نہیں، ان کو باقاعدہ پائے جاتے ہیں، ٹرین کیا جاتا ہے، ان کو ایکسپیریمنٹ کروایا جاتا ہے. لیکن ایکسپیریمنٹ میں ایک کے بعد دوسری دفعہ، دوسری کے بعد تیسری دفعہ پکڑا جانا ثابت کرتا ہے کہ بہت ہی پیتھیٹک قسم کی، ڈپلوریبل قسم کی ٹریننگ ہے. اور ٹریننگ بھارت کی کیسی ہے وہ سب کو پتا ہے. انہوں نے افغانستان کی فوج کو ٹرین کیا تھا. افغانستان کی فوج نے جو کچھ کیا ڈال کے اگست میں، کیا بھارت کی ٹریننگ تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی. تو وہ ٹریننگ وہی ہے بھارت کی، اپنے نیوی کی بھی ویسی سی ٹریننگ کرتے ہیں. صدقے صاحب، دلچسپ گفتگو آپ سے ہو رہی ہے، لیکن چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے. آپ نے وقت دیا ہمیشہ کی طرح ہمیں نیوز 360 کو. مشکور ہے آپ کے سر.